जानना ही चाहेंगे आखिर सोना ही क्यों, इतनी प्रीशियस मेटल्स दुनिया पे मौजूद हैं, तो ये सोने में ऐसी कौन सी खास बात है? इवन देखें ना, आप गोल्ड को आप डॉलर लेके जाते हैं, हो सकता है कोई मुल्क एक्सेप्ट ही नहीं करता, आप रियाल लेके जाते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो एक क्रिप्टो करेंसी का दौर है, तो क्या आप नहीं समझते कि क्रिप्टो करेंसी इज मोर सेफ, मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड? नहीं देखें, सोना जिस टाइम भी आप खरीद लें वो राइट है। बात यह है कि ये कभी जो तारीख उठा लें ये वापसी पे नहीं गया, ना ये कभी वापस जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये इसकी डिमांड एंड सप्लाई जो है ना इसी तरह रही। तो इन्वेस्टर अपने रिस्क को गेज कर लेता है, क्योंकि हमने देखा है लोग मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस का सोना बाय कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वही सोने की होर्डिंग नहीं कहलाएगी जब सभी लोग एक जैसी मेंटालिटी में जाके उस चीज को बाय करने लग जाएंगे? देखिए, अभी हमने पीआईए बेची, लोगों ने कितने नारे लगाए जी पीआईए बेची, और भाई पीआईए इसलिए बेची है कि पीआईए डिलीवरी नहीं कर रही थी। ये जो चांदी है, क्या ये गरीब का गोल्ड है? इन दोनों मेटलों को किसी जगह भी अगर तो आप इसको जुए की नज़र से देखें ना, सिटे की नज़र से, आपने लिया बेचा लिया बेचा, उससे फिर होता पता क्या है, उससे ये होता है कि आप फौरन बेचने की कोशिश में पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस खसूसी पॉडकास्ट में हम सिर्फ सोने की कीमतों के उतार चढ़ाव पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी मार्केट की वोलेटिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट इतनी तेज़ क्यों है। हम उस इन्वेस्टर के उस रिस्क की भी बात करेंगे कि आज वो कहाँ खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि चांदी की असल हकीकत क्या है और मशरक़ वस्ता की कशीदगी आलमी मंडियों पर क्या असरात डाल सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पर, जो कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे। और आज हमारे साथ जो स्पेशल शख्सियत जिनको हमने मदऊ किया है वो हैं इजाज़ तुफ़ैल फुलरवान साहब, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के। सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। हम जानना ये चाहेंगे, गोल्ड, सोना, गोल्ड पूरी दुनिया के अंदर एक हाइप है और इसकी जो वोलेटिलिटी है, जो प्राइस है, वो दिन ब दिन आसमानों की तरफ जा रही है। जानना ही चाहेंगे आखिर सोना ही क्यों, इतनी प्रीशियस मेटल्स दुनिया पे मौजूद हैं, तो ये सोने में ऐसी कौन सी खास बात है? देखें जी, बात ये है कि ये पूरी दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है उसमें इस मेटल की हमेशा ही कदर रही है और ये रहेगी, इसलिए कि पूरी दुनिया में ये कम निकलता है। ये हज़ारों टन मिट्टी के अंदर से एक टन में से कुछ औंस गोल्ड निकलता है, और इसके लेवल में कॉपर है, कॉपर की मिकदार ज़्यादा है। 3-4% मेटल हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते, जिसका हमें आम लोगों को पता नहीं। गोल्ड है या सिल्वर है, ये कॉपर आता है, उसमें पलाडियम है, रोडियम है, ये मुख्तलिफ धातें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करती हैं। लेकिन ये गोल्ड ने तो हमेशा ही अपनी एक वर्थ बनाई हुई है। उसकी वजह यह है कि पहले तो लोग इसी गोल्ड पे ही एक बिज़नेस करते थे, बाद में ये पेपर करेंसी आई है या फिर बॉटल सिस्टम शुरू हुआ। मसला ये है कि ये दुनिया में धात कम होती जा रही है, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो उसकी वजह से ये इसकी कीमत बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड हमारे यहाँ जो हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हुई है, लेकिन ये गोल्ड के हिसाब से ये पीछे तक तकरीबन $3200 पर आउंस था, फिर 4000 हुआ, फिर 6000 के करीब इसने टच किया। तो बात यह है कि हमारी अगर करेंसी डिवैल्यूएट ना होती तो ये हमें शायद लाखों में ना पड़ता। और पूरी दुनिया में सेफ जो चीज़ है वो गोल्ड है, क्योंकि बैंकों के पास भी गोल्ड होगा तो करेंसी प्रिंट करेंगे। पूरी दुनिया की जो हम जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं ये तो बड़ा कम है, एज ए सेफ जो है ना वो गोल्ड यूज़ होता है, सेफ हेवन एसेट के तौर पे, एसेट के तौर पे वो यूज़ होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, इसको ज़मीन भी नहीं खाती। अगर आप 1000 साल में भी इसको निकालें, ज़मीन नहीं खाती, आप पूरे का पूरा स्टोर ऑफ वैल्यू है। और आपके लिए जब भी कोई ऐसी जंगी हालात पैदा हो जाती हैं तो आप पेपर करेंसी किसी को दे नहीं सकते, तो आपके पास मेटल होता है, आप जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र कर लें, उस मेटल पे आपको उसकी वर्थ मिलती है। और ये पूरी दुनिया का रूल ही यही है, इसलिए तो ये इसकी वर्थ है। और ये दुनिया में बड़ा कम निकलता है, और इस कम निकलने की वजह से इसकी वर्थ है। और ये तो पेपर करेंसी तो हमने को तकरीबन 50-100 साल के करीब की ये याद आता है, और इससे पहले ये गोल्ड ही था, और इसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेफ तो यही है। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताना पसंद करेंगे कि एक सोना जो है वो अमूमी तौर पे हम समझते हैं, जो आम पे एक पब्लिक है,
کہ یہ ایک جب بھی غیر محفوظ، جب بھی پینک کریٹ ہوتی ہے، کوائس ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، لوگ رش کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ رش کرتے ہیں، سینٹرل بینکس بائی کرتے ہیں، کیا یہ بھی ایک متھ ٹھیک ہے کہ ایک پینک کی صورتحال میں گولڈ نے ہمیشہ اوپر جانا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کی بات یہ ہے کہ جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو لاہمحالہ اس کی چیزیں چینج ہوتی ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ گولڈ ہم اس کو جولری میں یوز نہیں کرتے، یہ انڈسٹریل یوز بھی ہے، میڈیکل یوز بھی ہے، بے شمار جگہوں پہ یہ یوز ہوتا ہے. جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ظاہر بات ہے اس کے پرائز بڑھیں گے. اس لیے میں تو اپنے سب بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پیپر کرنسی سے گولڈ کو سیو کریں. دیکھیں اگر کسی نے ریسنٹلی دیکھ لیں، کوئی 3-4 سال پہلے آپ دیکھیں تو یہ گولڈ 60,000 روپے تولہ تھا، اور آپ اس نے 5.5-6 لاکھ روپے کے قریب اس نے ہاتھ لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیپر کرنسی ہے وہ ڈی ویلیوٹ ہوتی ہے، اور ہمیں پوری دنیا کی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایز اے پیپر کرنسی سے گولڈ سیو منی رکھنی چاہیے. دیکھیں پراپرٹی میں ایک بوم آ سکتا ہے کہ یہ بڑھ گئی ہے، گولڈ تو انٹرنیشنل قیمت ہے، انٹرنیشنل جہاں مرضی آپ بیچ دیں اس پہ بڑھے گئی. آپ نے پیپر کرنسی رکھی ہوئی، آپ کے پاس 10 لاکھ تھا، ایکسپوز کریں تو 10 لاکھ آپ کے گھر میں پڑا وہ 9 لاکھ رہ جاتا ہے، 8 لاکھ ہو رہا ہے. جاتا ہے. اب یہ اگر آپ گولڈ کو دیکھیں ایز اے سیف منی جو ہے نا وہ گولڈ ہونا چاہیے. اگر آپ جولری میں نہیں بھی جانا چاہتے، پیچھے آپ دیکھیں آج سے کوئی 25-30-40 سال پہلے لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس گولڈ ہو. ہم بچیوں کو بھی شادیوں میں گولڈ دیتے تھے ایز اے سیو منی. جب ان کو کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ گولڈ بیچ کے وہ اپنے سارے مقاصد پورے کر سکتے. ابھی وہ اسی طرح چل رہے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کو بجائے کوئی ایکسٹرا چیزوں میں پیسے ضائع کرنے کے لیے بچوں کو ایز اے گفٹ دینا چاہیں، ایز اے سیو منی دینا چاہیں تو ہمیں گولڈ میں ہی انویسٹ کرنا چاہیے. تو سر گولڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ کے ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیں گے کہ جو گولڈ ہے وہ اٹس سیلف ایک اسٹور آف ویلیو بھی ہے، اور جیسا کہ بہت ساری کرنسیز جو ہیں وہ پرنٹ بھی گولڈ کی بیکنگ پہ ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو گولڈ ہے اس کی سپلائی، جیسا کہ آپ نے خود بتایا بھی کہ وہ ایک لمیٹڈ سپلائی ہے، تو یہ آخر میکنزم کتنا عرصہ چلے گا؟ کیونکہ ہم نے چیزوں کو وقت کے ساتھ اوبسلیٹ ہوتے دیکھا ہے. پیپر منی تھی، پلاسٹک منی نے اس کی جگہ لی، پلاسٹک منی کنورٹ ہو کے آگے آئی، اور دین ایک کیش لیس اکانومی کی بات ہوئی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ایک کرپٹو کرنسی کا دور ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کرپٹو کرنسی از مور سیف، مور ویلیویبل دین گولڈ؟ نہیں، دیکھیں کرپٹو کرنسی کچھ بندوں کے ہاتھ کی گیم ہے. آپ اس کو جسٹ جوا ہی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ بیٹھ گیا پھر کیا کریں گے؟ یہ تو اس نے کریٹ کیا ہے نا کہ ہمیں اس پہ آپ کو اتنے کا میں دے دوں. جیسے بٹ کوائن کی کیا ہے؟ اب مجھے بات بتائیں وہ بائر پیچھے سے ہاتھ اٹھا دے تو کہاں بیچیں گے؟ وہی خریدار ہے نا. بات یہ ہے کہ گولڈ پوری دنیا میں بکتا ہے، اب جہاں مرضی لے جائیں. اگر آپ کو فرضی کرنسی ڈیولپ بھی کر لیں گے نا اس کی زیادہ ورتھ نہیں ہوتی، وہ آپ کی طاقت تک ہے. جب آپ کی طاقت لوز ہوگی وہ کرنسی لوز ہو جائے گی. اب انہوں نے اس کو بوم کیا ہوا ہے کہ یہاں تک چلا گیا، وہاں تک چلے گا. اب مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں وہ کہاں یوز ہوگی اس کے علاوہ؟ جب آپ اس کو اس سسٹم سے باہر نکالیں گے وہ زیرو ہے. تو گولڈ تو آپ دنیا میں کہیں پہ لے جائیں. یہ تو رول ہے نا کہ جتنا آپ کے پاس گولڈ پڑا ہوگا اس کے اگینسٹ آپ نے کرنسی پرنٹ کرنی ہے، وہ پرسنٹیج ہے وہ اپنے. اب مجھے بات بتائیں آج ڈالر نکل جاتا ہے، اس کی طاقت ختم نہیں کہتی دنیا خریدتی، ہم ڈالر نہیں لیتے، تو اس کے اگینسٹ تو گولڈ ہی ہے جو پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے. پیپر کرنسی کی تو ورتھ تھی ہی نہیں. دیکھیں وہ کارڈ والی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو پلاسٹک کرنسی میں لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کی ملک کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، آپ اپنی جگہ پہ اس کو کم کرنے کے لیے، کیری کرنے کے لیے تو روک سکتے ہیں، لیکن اس کی ورتھ نہیں ہے. وہ آپ کے ملک تک تو ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر ورتھ ہے تو وہ گولڈ کی ہے. تو گولڈ نے ہمیشہ ہی ورتھ میں رہنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ گولڈ میں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی ایز اے سیو منی ہے. آپ نے اگر کسی جگہ پہ پیسے رکھے بھی ہوئے ہیں تو جب آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کی پتہ ڈی ویلیویٹ ہوگی. تو اگر آپ کے پاس وہی میٹل پڑا ہوتا ہے، گولڈ پڑا ہوتا ہے، میں تو ابھی بھی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ ہمارے گولڈ بینک بننے چاہیے. ہمیں پیپر کرنسی سے گولڈ بینک کی طرف گولڈ بینک کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سیف منی ہے. آپ کی پیپر کرنسی کہیں پہ بھی ویک ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس گولڈ ریزرو ہوگا تو بہتر ہوگا. دیکھنا میرے پاس 10 لاکھ ہے تو میں 10 لاکھ کی پیپر کرنسی کیوں لوں؟ میرے پاس گولڈ ہے. اس سے گورنمنٹ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس گولڈ آنا شروع ہو جائے. اور ایک دو چیزیں ہمارے یہاں غلط ہے کہ ہمیں جو ہمارے اوورسیز ہیں نا ان کو گولڈ لانے کی اجازت دی جائے، بجائے کہ وہ ڈالر لاتے ہیں. وہ گولڈ یہاں پڑا ہوگا،
اس کی کوئی ایسی سہولت دے دیں کہ سسٹم میں آ جائے. دیکھیں اب میرے پاس 20 تولے گولڈ پڑا ہوا ہے, بیکار ہے وہ گھر میں میٹل ہی, میں نے اس کو شادیوں میں یوز کرنا ہے نا, یا ویسے یوز کر دوں. اگر ہم اس کو لے کے اپنے ریزرو میں یوز کر لیں, ہم جو IMF سے اتنا قرضہ لے رہے ہیں, اتنا گولڈ پڑا ہوا, ہم کلائنٹ کو کہیں جی آپ بل دیتے ہیں, ہم 5% آپ کو 2% بل میں ریلیف دے دیں, اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کو گولڈ دے دے گا, لیکن ان بینکوں کو دے گا جس پہ اس کا اعتبار ہوگا. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں جی آپ ان سے جو 5, 7, 10% پہ لے رہے ہیں, تو آپ ان کو 1% دے دیں, ریلیف دیں گے تو چیزیں. دیکھیں نا, گولڈ اب میرے پاس 20 تولے پڑا ہوا, وہ ایک تو مجھے اس کی سیفٹی کی ضرورت ہے, دوسری یہ 20 تولے کی اس وقت قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کے قریب ہے. ایکسپوز کریں تو 1 کروڑ روپے اگر گورنمنٹ کی اکانومی میں آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے یوٹیلائز ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان لوگوں کو ہم سہولت دیں جس سے ہمارا ملک سروائیو کرے, اکانومی بوسٹ کرے. دیکھیں نا, اب اگر آپ اس کو بزنس مین کی نظر سے دیکھیں گے, لیکن اگر ہم نے 12% پہ یا 10% پہ یا 7% سے IMF سے پیسے لیے تو ہم 1% اپنی فیملی کو کیوں نہیں دیتے, اور پھر سیف ہو جائے گا, 6-7% سیف ہو جائے گا. وہ 6-7% ہم کسی اور جگہ پہ یوز کر لیں گے. دیکھیں سب سے جو بڑی پرابلم آ رہی ہے نا کہ وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں. پالیسی تو وہ بنائے گا نا جس نے اپ ڈاؤن دیکھا ہے. اب ایک بندے نے فیکٹری لگائی ہے, اس کو چلانے کا طریقہ بھی پتہ ہے, اگر وہ ڈاؤن فال گئی ہے اس کو اپ کرنے کا بھی طریقہ پتہ ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہماری پالیسی ساز جو لوگ ہیں نا, ان کا پریکٹیکل زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بکس ریڈ میں آپ کیا کریں گے, آپ کو ایک اس نے میتھڈ لکھ دیا, اگر وہ کریش کر گیا پھر آپ کیا کریں گے, ہو جاتا ہے. آپ تو ایک لکیر کے فقیر بنے جا رہے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو ایز اے بزنس مین ٹریڈ بنانا چاہیے, جیسے ٹیکنالوجی کی طرف, جیسے جیپنیز کی ہے, تربیت دیں. تعلیم ہی ہمیں چاہیے, ہمیں تربیت چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے جب ہم نے پرائمری کلاس کے بعد آگے والی زندگی گزارنی ہے وہ فائنینس کی طرف چلے جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب آپ نے MA کیا اور آپ اعتراض کر رہے ہیں سرکار پہ, جی آپ نے کیا کیا, سرکار پہ تو نہیں ہوگا. آپ ان کی تربیت ایسا کریں کہ آٹومیٹکلی طور پہ وہ سسٹم کے اندر شامل ہو, اور ہمارے جتنے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ سسٹم میں شامل نہیں ہو رہے. نائس ٹو ہیئر. یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ایک لیکوڈیٹی ہوتی ہے چیز کی کہ وہ کتنا جلدی کیش میں کنورٹیبل ہے. اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ سونا اٹس سیلف کتنا لیکوڈ ہوتا ہے کسی بھی ایک ایمرجنسی میں, کیا وہ سپورٹیو ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بیک پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل سپورٹ ہے. آپ رات کو 2 بجے ہیں, بینک آپ کو اعتراض کرے گا, سنار نہیں کرے گا. دنیا کی کسی جگہ پہ لے جائیں, پیورٹی میٹر ہو سکتا ہے, اسٹینڈرڈ میٹر ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس پیور گولڈ پڑا ہوا ہے, آپ دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں. ایون دیکھیں نا, گولڈ کو آپ ڈالر لے کے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ملک ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. آپ ریال لے کے جاتے ہیں, نہیں ایکسیپٹ کرتے. گولڈ تو ہر جگہ پہ ایکسیپٹ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ پوری دنیا سے آپ گولڈ نہیں لا سکتے, یہاں گولڈ کی ایکسپورٹ پہ بڑی سخت پابندی ہے, ہم اپنے بزنس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. اب مجھے بات بتائیں, دبئی میں کیا ہے, کچھ نہیں, ریت ہی ریت ہے. اب اس ریت والے ملک نے پوری دنیا کی اکانومی کھینچ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریا دیے ہیں, موسم دیے ہیں, دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. دیکھیں کسی کے پاس سمندر ہی نہیں ہے, کسی کے پاس دریا ہی نہیں ہے, کسی کے پاس اجناس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑ دیے ہیں, میدان دیے ہیں, صحرا دیے ہیں, ہر طرح کا موسم ہر طرح کا موسم دیا ہے, فوڈ دیا آپ کو, اور اگر اس کے بعد آپ سروائیو نہیں کرتے تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہم ویک ہیں. دیکھیں جی R&D میں ہم نے, اگر آپ چلے جائیں اس میں میڈیکل کے شعبے میں ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. آپ میٹل کی طرف چلے جائیں, یہ دیکھیں اتنی بڑی بدبختی ہے کہ پاکستان دنیا میں پہلی مسلم ایٹمی طاقت ہے جو یورینیم ریفائن کرتی ہے, اور ریکوڈے کا گولڈ وہ باہر بھیجتی ہے. اس سے بڑا کیا نہیں ہوگا. یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے ریز کر دیا کہ ہمارا ریکوڈک کا سونا باہر جا رہا ہے اور ہم خود یورینیم کی ساری یورینیم ریفائن. دیکھیں جی وہ میٹلرجی والا جو میتھڈ ہے نا, وہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس پلیسر گولڈ کی بہت بڑی رینج ہے. پاکستان دنیا میں دوسرا بڑا پلیسر گولڈ جو ہمارے دریاؤں میں موجود, وہ ذرات کی شکل میں آتا ہے, اسے پلیسر کہا جاتا ہے. اس کو پلیسر کہتے ہیں. وہ بڑی اچھی مقدار میں, اور اگر ہم اس پہ کم سے کم 200-300 سال تو وہ گولڈ ختم نہیں ہوتا, اور قدرت کی طرف سے پیچھے سے آتا رہتا ہے. یہ صدیوں سے نکل رہا ہے. پہلے یہ گلگت سے نکلتا تھا, وہ دریاؤں میں لوگ اس پہ ورک کر رہے تھے, لیکن اب کیونکہ وہ پروفیشن سسٹم میں آ گیا ہے
اس میں 3-4 ٹیکنالوجیز ہیں جس میں وہ پلیسر گولڈ نکل سکتا ہے، اور یہ ایزی ہے، ریکوڈے کی نسبت ایزی ہے، کیونکہ یہ سینڈ کی شکل میں آ رہا ہے اور اس کو نکالنا زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم اس پہ ورک کریں تو اس پہ لاکھوں لوگ ورکنگ پہ بھی آ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹنوں کے حساب سے جو گولڈ ہے وہ ریکور ہو جائے گا، بے روزگاری کم ہو سکتی ہے۔ لیکن دریائے سندھ شروع ہوتا ہے گلگت سے، شروع کر لیں آپ، گلگت سے لے کے آپ جہاں تک یہ ختم ہوتا ہے یہ ذرات وہاں تک جاتا ہے۔ پہلے اس کو نکالنا مشکل اس لیے تھا، کاسٹ زیادہ پڑ رہی تھی۔ اب کیونکہ کاسٹ اتنی نہیں پڑ رہی اور گولڈ کی ویلیو زیادہ ہے تو اس میں یہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس پلیسر گولڈ پہ کام کریں تو یہ منگلا میں بھی پڑا ہوا ہے، پیچھے دریائے جہلم میں بھی پڑا ہوا ہے، اور ہمارے یہ جتنے دریا ان میں سب میں گولڈ موجود ہے، کسی میں مقدار کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں اور اس کو نکالنا شروع کریں تو ہماری جو ڈالر والی جو ان بیلنسنگ ڈالر کی کنڈیشن آ رہی ہے تو ریزرو میں گولڈ بہت زیادہ آ سکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں دوسری انڈسٹری ڈیولپ کریں جو میٹلرجی میں ہے، میٹل سیپریشن والی، تو گولڈ کے علاوہ اس میں پلاڈیم ہے، روڈیم ہے، زنک ہے، آئرن ہے، تقریباً بہت سارے میٹلز پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہ ورکنگ کرنا شروع کریں تو کم سے کم 10-12 انڈسٹریاں سیپریٹ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور جو را مٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ کم ہو سکتا اور دیکھیں نا ہمارے پاس ابھی PCSIR ہے اور بے شمار ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بہت ساری ٹیکنالوجی پڑی ہوئی ہے جس کو ہم یوز ہی نہیں کریں، اور ہم ان لوگوں سے وہ کام لینا بھی چاہیں تو یہ کر نہیں رہے۔ اور ہمارا جتنا ابھی آپ کاپر اور کی طرف چلے جائیں، کاپر اور کے اندر روڈیم پڑا ہوا ہے، پلاڈیم پڑا ہوا ہے، گولڈ پڑا ہوا ہے، اور ہم ان کو 40,000 50,000 روپے ٹن پہ ان کو بیچ رہے ہیں، تو کیوں نہیں وہی ہم اس کو ریسائکل کریں اور اپنے وہ سارے میٹل سیپریٹ کریں۔ لیکن اگر ہم نے 50,000 روپے ٹن پہ کاپر اور بیچی ان کو، تو کاپر اور بیچنے کے اندر اگر 1% روڈیم ہے تو وہ 16 لاکھ روپے تولا ہے، اس میں روڈیم بھی پڑا ہوا ہے، سلور بھی پڑا ہوا ہے، ہے۔ یہ گولڈ بائی ڈیفالٹ ایلیمنٹ ساتھ یہ ساتھ ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے نا، ایک ایلیمنٹ کے ساتھ یہ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں نا کاپر کو ہی لینا شروع کر دیں تو ہم باہر سے جو کاپر امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا اپنا کاپر ڈیولپ ہو جائے گا، ہمارے لیے وہ بہتری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گی۔ ریفائننگ انڈسٹری ڈیولپ ہونے کے ساتھ تو بے شمار لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، پھر ہمارے پاس اپنا ایک میٹل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ملٹیپل بینیفٹس ملٹیپل بینیفٹس۔ دیکھیں جی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سرکار کے اندر کبھی بھی کوشش نہیں ہوئی کہ سویلین شامل ہوں، اور یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں پہلے اور آخری ذہین لوگ پیدا ہوئے، نہ اس سے پہلے ہیں نہ اس سے بعد میں ہیں۔ تو اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، سوائے تنہائی کے علاوہ یا ان کو TADA کے علاوہ سہولتوں کے علاوہ ان کی پرفارمنس زیرو ہے۔ آپ زرعی یونیورسٹی میں چل جائیں، کیا ریسرچ ہے ہماری، بتائیں کوئی ریسرچ ہے؟ آپ نے اتنے بڑے ادارے بنا دیے، کوئی ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے، کوئی چیز انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی سوائے شکووں کے کہ جی ہماری تنخواہ کم ہے، ہمیں سہولتیں نہیں دی جاتی۔ آپ ڈیلیور کیا کریں؟ اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں نا، اس کے اندر وہ نالائق بیٹے کو باپ اپنی شاپ پہ نہیں بٹھاتا، اور ہم نے سارے نالائق جو ہے نا وہ سرکار میں دیے ہوئے، اور جس کی وجہ سے یہ ملک بالکل کولیپس کر گیا۔ یہ سر ہم سے کہیں سرکار ناراض ہی نہ ہو جائے۔ نہیں سر، ناراض ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمیں کو موت کا آرڈر تھوڑی کر دے، ہو جائے ناراض۔ ہم نے تو وہ بات کرنی جو حقیقت پہ مبنی ہے، کچھ سرکار کے ہم غلام ہیں یا سرکار کی طرف، ہم نے تو وہ چیزیں بتانی ہیں۔ دیکھیں وہ ملازم ہمیں کہہ کے ہیں کہ آپ ہمیں رکھ لیں، ہمیں اس کی پے دیں، ہم ان کو پے دیتے ہیں تو وہ ڈیلیور کیوں نہیں کرتے؟ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کویسچن تھوڑا سا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا ماحول نہیں ہے یہاں نہیں پہ؟ سر، نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھیں نا، آپ مجھے بات بتائیں کہ یہاں پہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملک ریاض ڈیولپ ہو سکتا ہے، وہ ایک پریسیڈنس تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ ٹیکسٹائل میں آ جائیں، وہ 17 ٹیکسٹائل والا ڈیولپ ہو سکتا ہے، سائیکل پہ سے اس نے انڈسٹریاں لگائی ہیں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، گنی گلاس ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیرو سے شروع کیا، تو وہ ڈیولپ ہو سر سکتا ترجیحات کا فرق ہے۔ ہے۔ کہ دیکھیں نا، آپ ایک کام کو عبادت سمجھتے نہیں، آپ کے ذہن میں صرف مجھے تنخواہ مل جائے گی، آپ نے ڈیلیور کرنے ہی نہیں۔ جب آپ ڈیلیور ہی نہیں کریں گے تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم پہ چلے جائے گی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کی پے لی ہے نا، آپ نے ڈیلیور کرنا۔ یہ ہمارے یہاں فقدان ہے۔ دیکھیں جی ہمارے ٹیچر جو ہیں انہوں نے بھی کوئی تربیت نہیں کی، میں معذرت سے کہہ سکتا ہوں، یا ان کی اپنی تربیت نہیں تھی۔ دیکھیں خالی کتابیں پڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ترقی کی ہے، کیسے کی ہے۔ دیکھیں جی جرمن تھی، جرمن میں میٹلرجی میں ترقی کی ہے، انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھا کہ کہاں گیپ ہے،
ان کو میٹلرجی میں گیپ ہے. اب مجھے بات بتائیں, دنیا کا سب سے جو قیمتی گاڑی ہیں وہ جرمن بنا رہا ہے, لوہا ہی ہے نا, پھر جاپان بنا رہا ہے, لوہا ڈائمنڈ کے ریٹ پہ ڈائمنڈ سے بھی بڑھ کے, جی گولڈ سے بھی بڑھ کے ملتا ہے. آپ ایک گاڑی کو تولیں تو ہو سکتا ہے گولڈ اس سے زیادہ ڈلے جتنا اس نے وہ آپ کو گاڑی دے رہا ہے, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے ویلیو ایڈ کی. اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں سے جیم سٹون نکل رہے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں, یہاں ایسے ایسے ادارے بنے ہیں, پی ڈی جی ڈی سی بنا, زیرو. اب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 73% انڈسٹری ہوگی اور 27% سرکار ہوگی. اب آپ نے ہمیں, وہ کنزیومر تھا ہمارا, وہ انڈسٹری کے بارے میں ہمیں کیا بتائے گا؟ انڈسٹری تو وہ بتائے گا نا. بیمار میں ہوں اور میڈیسن آپ کھا رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ ٹھیک نہیں ہو, میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ ظاہر ہے سکنس کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن تو یہی ہے کہ وہ ایک پراپر طبیب سے اس کا علاج ہو. کی تو سر ہم یہاں پہ کمنگ ٹو آور ٹاپک کہ آپ یہ بتائیں کیا آج ہم اگر سونا خریدتے ہیں اور ہماری اگر اتنی ہے بیکنگ پاور تو آپ سمجھتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم یا ہم لیٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں دیکھیں, سونا جس ٹائم بھی آپ خرید لیں وہ رائٹ ٹائم ہے. بات یہ ہے کہ یہ کبھی جو تاریخ اٹھا لیں یہ واپسی پہ نہیں گیا, نہ یہ کبھی واپس جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا اسی طرح رہی. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اور کرنسی کیا ہے گولڈ کے علاوہ؟ پوری دنیا میں گولڈ ہی گولڈ ہے. تو اگر ہمارے پاس سیف ہو, ہمارا ہمسایہ ملک دنیا کا 25% میٹل خریدتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی. ایک پورا بر اعظم ہے وہ, ٹھیک ہے, اس نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی اور ان لوگوں کو انہوں نے کہا جی آپ گولڈ, اگر وہ کسی سے کچھ بھی نہ لے نا تو اس کے پاس اپنا اتنا میٹل پڑا ہوا ہے, اتنا ریزرو پڑا ہوا ہے. ایک تو اس کی اپنی سیٹ اپ میں پڑا ہوا ہے, کچھ جو اس کی عوام کے پاس میٹل پڑا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ سسٹم میں اگر پرابلم پڑی تو وہ ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن جب اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے, کوئی فلڈ آ جاتا ہے یا قدرتی آفت آتی ہے, تو کیا آپ سب لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں نا؟ بالکل. اس لیے کہ ایز اے قوم ہمیں بہتر سوچنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی گولڈ میں آپ لیٹ نہیں ہو سکتے. میٹل میں جو پریشس میٹل ہے اس میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. ہاں اگر آپ سمجھیں کہ ابھی میں نے اس کو بیچنا لے کے, تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں, آپ نے اگر پیپر کرنسی گھر میں رکھی ہوئی 1,00,000 روپے, تو اگر آپ اس کو اپنی ملٹی پلائی کریں تو دیکھیں گے تو ڈیویلیویٹ ہی ہو رہا ہے, 90,000 ہوتا ہے, 80,000 ہو جاتا ہے. اگر آپ 2020 کی طرف چلے جائیں تو اس وقت ڈالر 70 روپے کے قریب تھا, ٹھیک ہے, تو گولڈ کا ریٹ 60,000 روپے تولا تھا. اب گولڈ کا ریٹ کیا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس وہ پیپر کرنسی کے علاوہ گولڈ میٹل پڑا ہوتا تو کیا آپ کو یہ پروفٹ نہ ملتا؟ یہ انٹرنیشنل بڑھا ہے نا, تو آپ کا بھی بڑھ جاتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سونا ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہے ان ادر سینس, اور وہ پیسہ آپ الٹیمیٹلی اپنے یوز میں لے کے آتے ہیں, ابھی جو کرنٹ سیناریو ہے اس کے اندر یہ شاید کہیں نہ کہیں پاکستان میں ایک انویسٹر کی پروڈکٹ رہ گیا, کیونکہ جو کنزیومر ہے یا جیسے ہم شادیوں میں دیکھتے تھے کہ لوگ بہت زیادہ بائی کرتے تھے, وہ والی تقریباً اب جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر انویسٹر کے ہی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو انویسٹر اپنے رسک کو گیج کر لیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لوگ مطلب ملینز آف روپیز کا سونا بائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا وہی سونے کی ہولڈنگ نہیں کہلائے گی جب سبھی لوگ ایک جیسی مینٹالٹی میں جا کے اس چیز کو بائی کرنے لگ جائیں گے؟ تو وہ چیز تو مارکیٹ کے اندر اپنی ایک سکیرسٹی کمی دکھائی دے گی اس کی. دیکھیں جی بات یہ ہے, ہم نے جو گولڈ کو ایز اے سیو منی کے لیے ڈیل بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات گولڈ بھی تو اسے نہیں خریدنا جس کے پاس کوئی چیز ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ ڈالر بھی لے رہا ہے, وہ دوسری چیزیں بھی لے رہا ہے. تو اگر ہم وہ گولڈ کی شکل میں آ جائے گا تو اس سے ہمارے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اس ملک کے لیے یوز ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ایز اے سیو منی کے لیے, تو سیو منی کے جو انویسٹر ہے بجائے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے گولڈ میں انویسٹ کرتا ہے, اس کو فائدہ ہے. اور ہمیں پراپرٹی میں جو ریزیڈنس پراپرٹی ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 10,000 مرلے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں جی اگر ہم نے 5 کروڑ روپے کا گھر لے لیا تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ایک 5 کروڑ روپے تو رک گیا نا. اگر وہ 5 کروڑ کی 5 فیکٹری نہیں لگ سکتی, ہم نے رہنے کمرے میں ہی رہنا نا, مطلب ایک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی. لیکن اب آپ کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا گھر بنا رہے ہیں, وہ آپ نے انڈسٹری کے پیسے نکال کے ریزیڈنس میں ڈال دیں, فائدہ. گھر چاہیے ہمیں اس طریقے سے لینا چاہیے کہ انڈسٹری زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ملے, بے روزگاری کم ہو. ہم یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے لوگ کہیں گے جس کے ساتھ بے شمار انٹر لنکیج انڈسٹریاں ہیں, ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی قیمت جو ہے نا بالکل ایک سیٹل کر دینی چاہیے, اس سے ہماری رشوت بھی کم ہوگی.
کہ ہم نے گھر بنانا ہے. اب ہم نے گھر بنانا ہے تو اب ہمیں لاکھوں روپے مرلے والی جگہ بھی چاہیے. اب وہ لاکھوں اکٹھے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ہم کوئی نہ کوئی نجائز کام. یہ بتائیے گا کہ جو ڈالر ہے وہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو ڈالر پہ برا وقت آتا ہے تو سونے پہ ایک اچھا وقت آ جاتا ہے. تو کیا پاکستان میں بھی یہ فارمولا ورک کرتا ہے؟ نہیں کرتا. انٹرنیشنل سیٹ اپ. اگر دیکھیں نا بات یہ کہ آپ نے پوری دنیا میں بائنگ ہی گولڈ پہ ڈال دی ہے. دیکھیں نا آپ کسی اور کرنسی میں وہ نہیں لیتا. اور دیکھیں وہ اس کی کیسی بہادری ہے کہ آپ نے جو ڈالر میں چیز خریدی ہے پہلے وہ ان کے سینٹرل بینک میں جائے گا جی کتنے ارب ڈالر کی انہوں نے چیز خریدی ہے, وہاں سے آپ کو روٹی بینک کے ذریعے پیمنٹ آئے گی. ان کا تو ہولڈ پورا ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر رہے. اسی لیے کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں پوری دنیا میں بائنگ آپ ڈالر میں ہی کر رہے ہیں, تو اگر یہ گولڈ میں ہوگی تو بہتری آ جائے گی. مطلب آپ جدھر بھی جائیں گے گارنٹی آپ کو اینڈ پہ گولڈ کی ہی نظر آئے گی. کیونکہ یہ پوری دنیا دیکھیں نا صدیوں سے یہ رول بنا ہوا ہے. کسی دور میں کوئی اور میٹل یا کوئی اور چیز ڈیولپ ضرور ہوئی ہوگی لیکن ہمیشہ ہی گولڈ نے ورکنگ کی ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے سیو منی گولڈ ہو جہاں کے پیپر کرنسی ہو. بالکل صحیح. تو سر یہ بتائیں کہ ہم تھوڑی سی بات چاندی کی کر لیں, ایسا نہ ہو کہ چاندی ہم سے ناراض ہو جائے, کہ یہ بتائیں کہ جو چاندی ہے کیا یہ غریب کا گولڈ ہے؟ بالکل تھا لیکن تھا. اب یہ اس کے سسٹم سے باہر آ رہی ہے. دیکھیں پھر بھی یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم اگر آرٹیفیشل جولری خریدتے ہیں اس میں کچھ نہیں ملتا, یہ واپسی پہ کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کلچر کی بنیادی چیز کیا ہے. اس کلچر کے اندر ہم میٹل کو ایز اے سیفٹی سمجھتے تھے. دیکھیں آپ نے بچی کی شادی کی ہے, اللہ نہ کرے سیٹ اپ نہیں ڈیولپ ہوا یا اس پہ حادثہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ جو ہم نے جو بارات پہ کھانا کھلایا وہ واپس آ جائے گا, جو ہم نے رسمیں کی وہ واپس آ جائیں گے. آگے آپ پیچھے والی جتنی شادیاں دیکھ لیں ماں باپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ گولڈ دیا کرتے ہیں. وہ اس لیے گولڈ دیتے تھے کہ ایز اے سیف منی آتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال اب زی جنریشن یہ دیکھ پائے گی. نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں جی ہم اپنے وہ جو اللہ تللے خرچے ہیں نا اس پہ روک لیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دے پاسبل. سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر ہم ایک پوائنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں نا کہ ہم نے کچھ چیز دینی ہے یا ڈیلیور کرنی ہے تو وہ ہو سکتا. دیکھیں آپ ایک مجھے کھانے پہ آپ 20 لاکھ روپے لگا دیں, 50 لاکھ روپے لگا دیں تو کیا ملے گا؟ بچی کے لیے وہ ہے, کھانا کھا کے وہ چلے گی. اگر آپ وہ 20 لاکھ کا زیور اب بچی کو دے دیں تو ہو سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑی وہ 2 کروڑ کا ہو جائے. اور ابھی بھی پی سی عوام سے سنتے ہیں کہ ہم نے گولڈ بیچ کے بل ادا کی. ہاں بل ادا کی. نہیں دیکھیں وہ تو اب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں ہمیں جو بہتر کرنی چاہیے تھی وہاں غلطیاں ہیں. یہ اگر ہم انرجی سیکٹر میں بھی چلے جائیں گے تو ہو سکتی ہیں بہتریاں. دیکھیں بات یہ ہے آپ سلیوشن ڈھونڈنے جائیں گے نا تو بے شمار سلیوشن ہے. تو اگر آپ کہیں گے یہ ہو جائے گا تو پھر نہیں ہوتا, نہیں کرنا آپ کو ہی پڑے گا. پوری دنیا میں دیکھیں نا چائنیز ونڈ پہ جا رہے ہیں, سولر پہ جا رہے ہیں, بے شمار انہوں نے ٹیکنالوجیاں اڈاپٹ کر لی ہیں. کیا وہ ان کو نہیں پتا؟ انہوں نے وقت نکالا ہے, اپنے سسٹم کو بہتر کیا ہے. اب مجھے بات بتائیں ہم سے 1-2 سال پہلے کا ان کا سسٹم تھا, اب وہ پوری دنیا میں لوگوں کو لون بھی دے رہے ہیں اور پوری دنیا کی انڈسٹری ان کے پاس چلے گی. ان کے پاس کوئی 10 ہاتھ ہے, کوئی 2 ہاتھ ہے اپروچ. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کے ذہین ترین جینز میں شامل ہیں. اب آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے مندر ہیں اس جیسی کوئی بلڈنگ یورپ میں آپ نے دیکھی 4-4 ہزار 5-5 ہزار سال سے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. ہڑپا ہے, موہنجو داڑو, اس تاریخ میں لوگ یہاں ذہین لوگوں کی کمی نہیں آئی اور پوری دنیا کے لوگ لوٹنے یہاں آئے. کیوں آئے ہیں؟ یہاں تھا نا کچھ چیز, یہ کبھی بھی نہیں گئی. ابھی بھی یہ لوگ یہ اس خطے کے لوگ اگر سسٹم میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یہ مسئلے زیادہ نہیں ہیں. ہاں حل کر سکتے ہیں. جتنی بھی ہم پہ سختی ہے وہ دور ہو سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں. انٹینٹ ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں جو سرکاری سیکٹر ہے نا وہ اس سسٹم کو کور نہیں کرتا. سویلین تو کر دے کہ آپ کے پاس آپشن, آپ دودھ لینے جاتے ہیں, ایک شاپ سے دودھ اچھا نہیں ملا آپ دوسری پہ چلے جائیں گے, تیسری پہ چلے جائیں گے, چوتھی پہ چلے جائیں گے. سرکار میں یہ آپشن نہیں. آپ اس کی مثال نیشنل بینک میں لے لیں. جب یہ سرکار میں تھا تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ابھی سرکار میں ہے, اب اس کے ساتھ پیرلل بینک آئے ہیں تو آپ نیشنل بینک سے ہو کے آپ دوسرے بینکوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر دینا چاہتا ہے, اس کو پتہ میں نے اگین کہاں سے کرنا ہے. سرکار کو پتہ مجھے تنخواہ ملتی ہے. ریئل سٹیک ہولڈر شاید وہ خود لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بزنس اٹیچ ہے نا سر. مجھے بات بتائیں, اگر بینک ناکام ہوتا ہے تو وہ بندہ ناکام ہوتا ہے,
سرکار میں بینک ناکام ہو جائے سرکاری کوئی فتح نہیں، میں دوسری جگہ پہ چلے جاؤں، یہی ہوگا نا. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ جتنی انڈسٹری دیکھیں جتنی ڈیولپ ہوئی ہے یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر کی ہوئی. آپ کے پاس تو ایک اسٹیل مل نہیں چلی، اور میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ منشی لے جائیں بادامی باغ سے، وہ مشین چلا دے گا. اگر نہ چلے مجھے کہنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے کیسے چلانا ہے. سرکاری آدمی کو پتہ ہے کہ ہم اربوں روپے ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں یار؟ اور ہم اس کو بیچنے پہ آتے ہیں، جی کیوں بیچ دیں؟ اور بھائی ایک ایسٹ ہمارے لیے کام کر نہیں رہا، ہم سے وہ نہیں چل رہا. دیکھیں ابھی ہم نے پی آئی اے بیچی، لوگوں نے کتنے نعرے لگائے جی پی آئی اے بیچی. اور بھائی پی آئی اے اس لیے بیچی ہے کہ پی آئی اے ڈلیوری نہیں کر رہی تھی. اب آپ ایک دوسرے پہ بلیم ڈالیں کہ وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، یار وہ نہیں. اب آپ اس کے اندر سسٹم میں شامل ہیں تو آپ سسٹم کو بہتر کریں، چلائیں. کون نہیں کہتا، کس پاکستانی کا دل نہیں کرتا کہ یہ جگہ بہتر ہو؟ اگر موٹر وے بنی ہے تو کیا میاں نواز شریف چلتا اس میں؟ وہ تو میرا خیال ہے زندگی میں کوئی 200 دفعہ گیا ہوگا، ہزاروں لوگوں نے فیض لیا. بزنس کا بینیفٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے. سر مجھے بات بتائیں کہ ہم سرگودا جاتے تھے تو 8 گھنٹے لگتے تھے بڑی فاسٹ سپیڈ سے. اب آپ سرگودا جاتے ہیں 1 گھنٹہ 55 منٹ میں، ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ پنڈی جاتے تھے تو 8 سے 10 گھنٹے لگتے تھے، تو آپ پنڈی میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو سیٹ اپ پہ جو روڈز آئے ہیں ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. آپ کلر گھار کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جانتے ہی نہیں تھا. چکوال کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس روڈ سے وہ اس کی انٹری تھی اس پہ انٹری نہیں تھی. اب مسئلہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے جی ہم پہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی قوم کو دے کے کیا جائیں. دیکھیں نا کل کوئی جہانگیر خان کا بیٹا اسکواش میں بتایا گیا جی یہ میرا دادا تھا یا میرا نانا تھا یا میرا یہ فیملی ممبر، اس نے یہ اعزاز لیا. ہم کیا بجا کے جائیں گے؟ ہم وہاں کمشنر تھے اور ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں نہ کیا. ظاہر بات ہے ہم ساری زندگی تو ہم نے اسی پوسٹ پہ نہیں نہ بیٹھنا. ہم یہ بھی اپنی رضا چھوڑ کے جائیں. اب اگر وہ ہمارا بھانجا یا بھتیجا یہ کہتا ہے یہ چاچو میرے کمشنر ہیں، یہ ماموں میرے کمشنر ہیں، تو کیا ہم نے یہ بتایا کہ یہ کمشنر باعث عزت ہے یا ضلالت کا باعث ہے؟ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا. ایز اے نیشن آج تک سرکار کے کسی بندے نے نہیں سوچا. اس نے سوچا ضرور ہے اپنے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے. اس نے ایز اے نیشن نہیں سوچا کہ یار اگر یہ ملک سروائیو کرے گا تو میرے لیے بھی فائدہ ہوگا. ہم نے یہاں کتنے عرصے رہنا ہے. بالکل صحیح. تو سر یہ ماشاءاللہ بڑی ویلیویبل آپ کی انسائٹس ہیں. تو بینگ اے مارکیٹ ایکسپرٹ آپ یہ بتائیں کہ جو سلور ہے اس کی وولیٹیلیٹی گولڈ کے معاملے میں کم کیوں ہے؟ ابھی تو وولیٹائل ہوا، تیز ہوا، پرائسز بڑی ہم نے دیکھا جمپ کی، شاید اس میں کچھ جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ہم پاکستان کے عوام کے حساب سے بات کریں تو چاندی از این ادر گڈ انویسٹمنٹ؟ نہیں دیکھیں جی، میٹل کوئی بھی ہو اس میں 2 چیزیں ہیں، گولڈ اور سلور جو ہے نا انٹرنیشنل کرنسی. تو آپ ان دونوں میٹلوں کو کسی جگہ بھی اگر تو آپ اس کو جوئے کی نظر سے دیکھیں نا، سٹے کی نظر سے آپ نے لیا بیچا لیا بیچا، اس سے پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً بیچنے کی کوشش میں پڑ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو لاس ہے. اگر آپ کے پاس کرنسی موجود ہے ایز اے سیف منی رکھنا چاہیں تو میٹل کبھی بھی نقصان نہیں. آپ چیک کر لیں ارسپیکٹیو وہ گولڈ ہے یا چاندی، گولڈ ہے یا چاندی ہے. دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس ایز اے سیف منی رکھیں نا. آپ اس کو بزنس میں کیوں یوز کریں؟ یا تو اس کو پراپر بزنس میں اس کی جولری فارم میں لے جائیں. 2 چیزیں نا. ویلیو ایڈیشن کہاں ہوگی؟ جب وہ بنے گا نا، میکنگ ہوگی تو اسی میں ویلیو ایڈیشن ہوگی نا. تو ابھی اگر آپ کے پاس کرنسی پڑی ہوئی ہے تو ایز اے سیف منی رکھ لیں تو آپ کے لیے نقصان نہیں. پیپر بھی تو پڑا ہوا ہے، پیپر بھی تو پڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ ان لوگوں کو سجیسٹ کریں جن کے پاس سیونگز ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. تو سر ہمارے عوام کی آگاہی کے لیے بتائیے گا کہ جو چاندی ہے اور جو سونا، ان کے جو ریٹس کا پاکستان میں میکانزم ہے وہ ڈرائیو کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ڈیولپ ہے. یہ یہاں یہ ساہوکاری نظام ہے. ساہوکاری نظام سے آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے کسی دور میں ہمارے ہاں لالے ہوتے تھے تو ان کے پاس جو ان کا دماغ کرتا تھا وہ اجناس کا ریٹ وہ طے کرتے تھے. اب یہ لیگل طریقہ تو پاکستان میں انہوں نے کوئی ڈیولپ نہیں کیا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب وہ انٹرنیشنل ریٹ نکلتا ہے ڈالر کا، اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کی پھر یہاں وہ ویلیو نکال لیتے ہیں. ڈفرینس تو ہوتا ہے، کسی دفعہ یہاں گولڈ مہنگا ہوتا ہے، کسی دفعہ دبئی میں مہنگا ہوتا ہے. تو کیا پاکستانی جو مارکیٹ ہے، جو جیولر حضرات کی جو صرافہ بازار، وہ سارے کا سارا دبئی مارکیٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں وہی ہوگا نا انٹرنیشنل مارکیٹ جہاں سے آپ کو ریٹس مل رہے ہیں.
تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پرائز اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں گولڈ کے. اس میں پھر دیکھتے ہیں پر ڈالر کیا آؤنس آتی ہے, پھر ہم اپنی کرنسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا پڑتا ہے, اسی ریٹ سے ملتا ہے یہ. لیکن اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا انٹرنیشنل میں ہمارے میں ڈفرینس. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے گولڈ بینک بنائے اور اس کو خود اس کا کوئی ریٹ نکالنے کا کرے, یا اس سیکٹر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ جی آپ اس طرف آ جائیں, آپ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوگا. آپ دبئی چلے جائیں, دبئی میں کیا سوائے ریت کے, اب پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ جو گولڈ افریقہ سے لے کر ہے وہ ریفائن دبئی میں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں $17,500 100 kg کی ریفائننگ ہے, اس پہ آپ 50% بھی اخراجات لگا دیں تو کیا یہ سسٹم ہم پاکستان میں ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ بالکل پریویل کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کو مجھے بتائیں تقریباً ہزاروں کلوں کے حساب سے وہاں گولڈ ریفائن کرنے کے لیے آتا ہے, تو کہ یہ اپرچونٹی ہم اویل نہیں کر سکتے. اگر یہاں ریفائنری لگ جائے تو ایک انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, پوری دنیا سے باہر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم نیگیٹو ایسٹ سے دیکھتے ہیں, اگر ہم اس کو پازیٹیو میں دیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. اگر آپ پازیٹیو سوچ لے کے آئیں, دیکھیں نا دبئی میں آپ گولڈ سوق میں چلے جائیں, پوری دنیا کا جو بائر ہے وہاں پہنچتا ہے, پوری دنیا کا. انڈیا نے اس منڈی کو کیپچر کیا ہے, ٹرکش آ رہے ہیں وہاں پہ. ہماری جولری لیکن ہماری پریزنس شاید اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نا ہماری پالیسیز غلط ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ گولڈ کاشت ہوتا ہے, یہ ہمارے گھر سے نکلتا ہے. انٹرنیشنل کرنسی ہے, ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی 2013 سے ہمارے پہ ایک پرابلم پڑی ہوئی ہے, یا آپ 100% گولڈ پہ ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم مال بیچتے ہیں B2B, B2C نہیں بیچتے. B2C نہیں بیچتے. B2B میں یہ ہے کہ ہم نے سونار کو گولڈ بیچا, اب 10 کلو آپ گولڈ عام کنزیومر تو نہیں خریدے گا. 10 کلو گولڈ ہم نے ان کو بیچا, 10 کلو گولڈ کے اندر اس نے ہمیں کیا کیا کہ گولڈ ہمیں دے دیا اسی وقت, اور اس کے ساتھ وہ ویلیو ایڈیشن دے دی. وہ آئے تھے ہم بینک میں لیں. اب 2013 میں ہمارے بابو حضرات کے ذہن میں آیا جی ہمیں ڈالر چاہیے, تو آپ وہاں سے آدھا گولڈ لائیں اور آدھے ڈالر لائیں. اب مجھے بات بتائیں, جب وہ گولڈ بکے گا وہاں پہ تو 4-5% کم بکے گا, جبکہ ہمارا پروفٹ 3-4-5% لگا لیں, 4% ہے, یہ 3% ہے, یہ 5%. جب آپ نے گولڈ وہاں بیچا, پھر اس کو آپ 5% وہاں ہم نے بیچا, جب وہ بینکنگ سیکٹر سے واپس آیا تو 4-5% بینکنگ میں اور کٹ ہوتی ہوگی, 10% ہو گیا. اور جب ہم پاکستان میں ہیں تو گولڈ جو ہے وہ 15% بوسٹ کر گیا. تو بجائے ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے, ایکسپورٹ کم. اور یہ پوری دنیا میں یہ فارمولا کہیں نہیں اڈاپٹ ہوا, جو ہمارے یہاں ذہینوں اور ذہین لوگوں نے یہ بنا دیا. ہمیں تو یہ سمجھ آ رہا ہے, یہ وہ کسی فلم کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ پہلا اور آخری ذہین دماغ ان کے اندر ڈالا ہوا ہے, کسی اندر نہیں ڈالا ہوا. ایک طرف ہم ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ لائک جو انویسٹر ہے وہ پاکستان کے اندر کس فارم آف گولڈ میں انویسٹ کرے, آئیدر وہ بار خریدے یا وہ جو بسکٹس ہوتے ہیں, یا اس کی کوئی ایسی فارم جو آپ کی اپنی ایکسپرٹ اوپینین میں ہے؟ نہیں دیکھیں جی, اس کے اندر وہ بار ہی ہے, بسکٹ ہے, وہی دو چیزیں جو اگر آپ نے سیف کیونکہ میکنگ جیولری میں تو ظاہر ہے وہ بات ہے, میکنگ کا جب بڑا آپ لاس میکنگ ہے. کروائیں گے تو 14-15%, 18% تو ویسٹیج آتی ہے. انڈسٹریل کاسٹ جو ہے وہ پڑے گی 18 یا 20% وہ آئے گی. آپ اگر وہ انویسٹ میں آئیں گے تو اس میں وہ TT بار لے لیں, یا جو وہاں یہاں وہ بارز آتی ہیں اس میں آپ ورکنگ کریں, اس میں بہتری رہتی ہے. کیونکہ آپ نے تو ایز اے سیو منی رکھنا ہے نا, آپ نے اس کو فیشن تو نہیں یوز کرنا. یہ تو جولی ایز اے فیشن یوز ہوتی ہے, یا وہ فیشن کے ساتھ سیو منی کہہ سکتے ہیں, وہ جو ہم اس کو شادیوں میں یوز کرتے ہیں. ایز اے انویسٹر آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ بار ہی. تو سر آخر کہاں تک جائے گی یہ ساری گیم؟ کیونکہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ شاید اس سال کے اندر گولڈ جو ہے وہ 1 ملین روپیز کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. دیکھیں جی, ہو سکتا ہے. جب میں نے شروع کیا تو 1700 روپے تولا تھا, تو ہم نے ایک گھر بائنگ کیا تھا تو سونے کا ریٹ 2100 ہو گیا تھا. تو میرے کزن بتاتے تھے کہ چچا آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے بیچ دیا. تو ہمارے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ گولڈ اس لیول کو ٹچ کر جائے گا, لاکھوں کو, ہم تو ہزاروں کو کراس کرنا بڑا مشکل سمجھتے. لیکن اب جو انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہوگی کہ یہ گولڈ وہاں کیوں جائے گا, جس نے انالیسس کیا اس نے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی چیز تو دیکھی ہوگی نا, کہ مائننگ میں گولڈ کیسے نکل رہا ہے. اب وہ مائننگ کم ہو رہی ہیں. گولڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خالی جولری میں یوز نہیں ہو رہا, میڈیکل میں بھی یوز ہو رہا ہے, اور اس کے بعد یہ مدر بورڈز وغیرہ میں یوز ہو رہا ہے, اور بے شمار جگہوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
تو یہ وہاں بھی یوز ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جب یہ نکلے گا کم اور اس کی سپلائی زیادہ ہوگی تو پھر جب نکلے گا کم تو خریدار زیادہ ہوں گے, ڈیمانڈ نے تو ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. بڑھنا ہے. اچھا سر، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی ویلیویبل آپ نے ابھی تک باتیں بتائی ہیں ناظرین کے لیے. ہم آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں، جب ہم انڈسٹری کے لیول پہ بات کرتے ہیں، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے انڈیا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اٹلی، دین ٹرکی اینڈ دین بینکاک، ان ملکوں نے بالخصوص جولری میں ایک ملینز بلینز ڈالر کی انڈسٹری اس سے بنائی ہے اور اس سے بڑا کمایا ہے. تو آج پاکستان کی بالخصوص انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا ہم اس اپرچونٹی سے کیوں نہیں فائدہ لے سکے؟ نہیں بالکل لے سکتے ہیں. مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سسٹم کی طرف اشارہ کیا. ہماری جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کے لیے کچھ پرابلمز ہیں. آج اگر ہماری وہ پرابلم اٹھائی جائیں تو ہم بالکل انشاءاللہ ان کے ساتھ کمپٹیشن میں شامل ہیں. ہماری صرف بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جولری بنانے والا سیٹ اپ ہے بہت اچھا ہے، لیکن ہماری ایکسپورٹ کے لیے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. ایکسپورٹ میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو جولری بیچتے ہیں وہ B2B بکتی ہے، B2C نہیں بکتی. B2B سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جولری بنانی ہے، اس کو ویلیو ایڈیشن کرنا ہے اور ہم نے وہ جولر کو ہی بیچنا ہے. جولر نے اس کو اینڈ یوزر تک نہیں یوزر تک لے کے جانا ہے. 2013 سے پہلے ہماری ایکسپورٹ بڑی اچھی جا رہی تھی اور بڑا اچھا سیٹ اپ تھا. 2013 میں ہمیں کوئی ہمارے جو پرابلم محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو آدھا گولڈ اور آدھے ڈالر پہ کر دیا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم گولڈ سونار سے لیتے ہیں، جو جس جولر سے ہمیں گولڈ ملتا ہے نئے ڈیزائننگ کے لیے، کیونکہ یہ جولری میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں جولری بنا کے بیچتے ہیں تو ہم سے وہ ڈیزائن لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ گولڈ دیتا ہے. جولر کی جو پرابلم یہ ہے کہ جب وہ گولڈ بیچتا ہے نا، اسی وقت وہ گولڈ بائنگ کر لیتا ہے. وہ اپنے پروفٹ کی کچھ چیزیں نکال کے جو اپنے یوز کے لیے رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ جتنا پیسہ ہے وہ میٹل میں ہی ٹرانسفر کر دیتا ہے. میٹل میں ٹرانسفر. اب ایکسپورٹر کیا کرتے ہیں کہ یہاں جب اس کو ڈیزائن دینے جاتے ہیں تو وہ جو ہم نے ویلیو ایڈیشن کیا ہوتا ہے وہ اس کے ہمیں وہ ڈالر دے دیتا ہے اور دوسری اگینسٹ ہمیں گولڈ دیتا ہے. اگر آپ ایکسپوز کریں ہم نے 20 کلو اس کو گولڈ کی جولری دی تو ہمیں وہ 20 کلو گولڈ دے دے گا اور پلس اس کے ساتھ وہ جو اس کی میکنگ ہے وہ پے کر. ٹھیک ہوگا. جو میکنگ ہے وہ ہم بینکنگ چینل سے گولڈ اس کو وہ پاکستان میں ٹرانسفر کر لیں گے، تو جو گولڈ ہے وہ اسی کو سیم حالت میں واپس لے لیں گے. 5-6% وہ چلا جائے گا. اچھا اب بدبختی یہ ہوئی جب ہم نے وہ اگر $1700 میں یا $1500 اونس میں وہاں مال بیچا ہوا ہے تو وہ جب ہم یہاں خریدنے آئے تو وہ $1800 میں ہو گیا. تو وہ جو پرابلمز ہے اس کی وجہ سے ہمیں لاس آ رہا ہے. اب جو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو انڈیا 3% پہ 4% پہ وہ پلین جولری بیچ رہا ہے ہول سیلر میں، ٹھیک ہے. تو جو اسٹڈڈ جولری ہے وہ 7% میں بیچ جائے، اور ہمارے لیے پالیسیز کیا ہیں کہ 8% ہے پلین جولری اور جو اسٹون والی جولری وہ آپ نے 13%. اب بات یہ ہے کہ وہاں باہر اس سسٹم کا تو باہر موجود ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل سسٹم میں شامل ہونا. ہاں کچھ جولری ہے جو اس لیول پہ بک سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ سسٹم. اب ایکسپورٹ تو تب بڑھے گی جب ہمیں ان سے پالیسیز کم ملیں گی، سسٹم کم ملے گا تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. یہاں پہ یہ بڑی پرابلم کریٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کو ہم نے بار دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ بزنس ہی مختلف ہے. یہ آپ ویلیو ایڈیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اگر ڈالر چاہیے تو ویلیو ایڈیشن میں ڈالر آ سکتے ہیں. اگر آپ اپنا وہاں گولڈ بیچ کے آئیں گے، اگر آپ 3 دفعہ گولڈ بیچ کے آئیں تو آپ کا جو 1000 kg گولڈ تھا وہ تو باہر چلا گیا. اب آپ کے پاس رہے گی پیپر کرنسی. تو جولری بننی ہے میٹل پہ، ٹھیک ہے. تو میٹل آپ کہاں سے لیں گے؟ اوپن مارکیٹ میں اتنا میٹل نہیں پڑا ہوا. اچھا جب ہم اس کو سسٹم میں ڈالنا شروع کریں گے نا لینے دینے میں، تو ہمارے 7-8 دن ضائع ہو جاتے ہیں. بینکنگ چینل سے مال آنا اور گولڈ پیسے آنے، پھر ہمیں بازار سے بائنگ کرنی. بائنگ اگر بازار میں ہم جاتے ہیں تو گولڈ بڑھ جائے گا، اوپن مارکیٹ میں گولڈ بڑھ جائے گا. تو اس سے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے جو آپ کا اپنا گولڈ ہے اس کا بینیفٹ پوری طرح سے لیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو سیلف کنسائنمنٹ سے آپ جہاں سے جولری بنا کے لے کے جاتے ہیں، دو اسکیمیں ہمارے پہ لاگو ہیں. ایک اسکیم ہے جو ایڈوانس گولڈ آتا ہے، جو آپ باہر سے ہمارے جو جولر حضرات ہیں وہ ہمیں ایڈوانس گولڈ دیتے ہیں، وہ ہم اس پہ ویلیو ایڈیشن کر کے بھیج دیتے ہیں. جو یہاں سے ہم گولڈ بناتے ہیں، کئی جگہ پیسے ہوتے ہیں کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، تو پھر ہم اپنا یہاں گولڈ انویسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں. اور جب ہم آدھا گولڈ وہاں چھوڑ آئے
تو وہ جو ہم پیپر کرنسی لائے ہیں تو اس پہ تو جولری نہ بنے گی تو اسی میٹل پہ جولری میٹل بنے گی. پہ ہی ہے. اب وہ ہمارے 7-8 دن ضائع ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں پالیسیز نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں. اس سے ہمارے ایکسپورٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اس سیکٹر کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے دبئی کی بات کی. دبئی کے اندر سوائے ریت کے کچھ نہیں تھا. اب پوری دنیا کے لوگ وہاں سے بائنگ کرنے آتے ہیں. اب انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دبئی میں بھیج رہے ہیں, پورے یورپ میں بھیجتے ہیں. ہم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ٹرکی بھیج رہا ہے, اٹلی بھیج رہا ہے. ان کی اگر اربوں ڈالر میں ہے تو ہمارے پاس بھی اسپیس ہے. ہماری جو جولری اسٹون والی جولری ہے وہ پوری دنیا میں بہترین جولری جا سکتی ہے اور ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اور بے روزگاری کم ہو سکتی ہے. ہمیں صرف تھوڑا سا کس انڈسٹری کی طرف پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی پرابلم, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. پیچھے بھی ہم پہ پابندی لگی تھی جی, وہ 8-9 ماہ بعد آپ نے اس کو اٹھایا جی, ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ابھی جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں آل اراؤنڈ, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایران, اسرائیل, امریکہ وار ہر جگہ پہ ذکر ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وینزویلا اور عراق ماڈل ہی کاپی ہونے جا رہا ہے؟ آئل کے ریزروز کی جنگ ہے یا ان سائڈ معاملہ کچھ گریٹر اسرائیل کا ہے؟ نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. وہ گریٹر اسرائیل والا معاملہ ہے, وہ اس پہ وہ جو تیل پہ اس پہ بھی ان کی سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن اب وہ عراق والا نہیں دہرایا جائے گا کیونکہ اس وقت 2 مسلم امہ لڑ رہی تھی. اب ایک جو پرابلم نہیں آ رہی ہے نا, وہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو کلیش شروع ہوا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی سینیریو تبدیل ہو رہا ہے, اس میں پاکستان اگر چاہے تو بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ جتنے جہاں ان کے پاس سیف اڈے تھے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ امریکہ نے کیا کیا ہے. جو ہم نے سعودیہ میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے, انشاءاللہ یہ ہم پوری کریں گے. انشاءاللہ. اور پاکستان ایک مسلم ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. لیکن اب وہ جو سینیریو پہلے والا نظر آ رہا تھا عراق والا, وہ نہیں ہے. اب یہ سینیریو چینج ہوا. اب جو ایران ہے اس کی جو کی طرف امریکہ نے کوشش کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی غلط پالیسیز ہے. ہر ملک کو زندہ رہنے کا حق ہے, اس کو اپنی ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر وہ امریکہ اپنے لیے کام کر سکتا ہے تو ایرانیوں کو بھی حق ہے وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں. ہر ملک کو اپنے زندہ رہنے کے لیے یہ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. ہاں, وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان ہو جیسے اسرائیل کر رہا ہے. اب آپ اسرائیل کو ایک پلان بنا کے آپ مسلم امہ کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی کریں. تو سر, شمالی کوریا کے ویپنز, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے میزائل, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ رشیا کی نئی ٹیکنالوجی میزائلز کی ایک رینج, وہ دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ یہ اسلامی ملک کا ایک ٹارگٹ, یہ کیا سین ہے ان سائڈ؟ سر وہی بات آ گئی نا کہ ان کے پاس وہ جو آئل ریسورسز پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو کہاں یوز کروانا ہے آپس میں. پہلے تو مجھے بات یہ ہے کہ مسلم امہ کو آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے. اس کے بعد ہمیں آپس میں لڑنے کے بعد جب ہم جس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, کوئی اور طریقے سے جنازہ تو نہیں نہ پڑھا جا رہا. جنازہ تو وہی طریقے سے پڑھا جیسا جو ہمارے اللہ کے نبی نے بتایا. تو جب وہ مرنے والا اور مارنے والا ہے کہ دونوں کا طریقہ ہی ایک ہے, تو ہمیں مل کے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, ہمیں وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وہ طریقہ کہ ہم اپنے بھائیوں کی طرف ہی فائٹ کا رخ ڈال دیں. وہ پوری دنیا کا جو تیل کی طرف شکل پڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاس وہ جو سورسز ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے, ان کو لڑا کے یہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور کیا ہے, آپ ان کو بتائیں, وہ تیل کی یہی قیمت وہ یورپین یونین ڈیسائیڈ کرتی ہے, امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ان کو ایز اے عرب کنٹری کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے امن سے جو ہمارے نبی نے بتایا ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو سر, یہ جو عربی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو اپنی حفاظت کے لیے اڈے بنائے تھے, آج وہی اڈے ان کے لیے تھریٹ بن گئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ پہلے والی بات آ گئی نا, وہ کسی فاتح نے جب اس ملک کو کیا تو اس نے کہا جی آپ مسئلوں میں الجھے رہے, آپ نے کوشش نہیں کی, آپ کا دفاع کیا ہوگا, یا آپ سونا اکٹھا کرتے رہے, اپنے دفاع پہ کچھ نہیں کیا. اب ان عربوں کو چاہیے تھا اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرتے. کوئی بندہ کسی کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. یہ جاپان نہیں ہے, جاپان کے لوگوں نے اپنے آپ کو اور طریقے سے ڈیولپ کیا. یہ عرب کنٹری کے جو لوگ جو اڈے بن گئے ہیں, یہ ان سے پیسے تھانے والی چیز تھی. انہوں نے کیا کسی کو سیفٹی دینی ہے؟ 10,000 کلومیٹر پہ بندہ بیٹھ کے آپ کو کیا سیفٹی دے گا؟ 400-500 آدمی یا 2,000 آدمی آپ کو کیا سیفٹی دے سکتا ہے؟ 10,000 آدمی بھی کیا, وہاں سے اگر کوئی فورس ایسی آ جائے تو آپ کو مجھے بتائیں کویت کو کیا آپ نے سورس دیا تھا؟ وہاں اڈے نہیں تھے. جن ملکوں میں انہوں نے تو اپنے پرائز بہتر کرنے دی, ہمارے فوجی بڑے اچھے ہیں, آپ ان کو ایز اے رکھ لیں,
تو اس میں کیا ہوا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے نا. اس سے زیادہ یہ اپنی مسلم امہ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تیل یہ بیچیں، اپنا سسٹم بنائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں سیف کنٹری پاکستان ہے. تو سر میں آخر میں بس ایک سوال پہ آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کیا وہ کہیں اس میں زیادہ مسائل کا شکار تو نہیں ہو نہیں، جائیں ظاہر گے؟ بات ہے مسائل تو آئیں گے نا. دیکھیں نا آئل کے ساتھ آپ کا سارا لنکیج ہے، بہت بڑا درآمدی بہت بل بڑا ہمارا. لنکیج ہے. اب وہ جو ایران کا جو روٹس ہے جہاں سے تیل نہیں کر رہا ہے، جس پہ ابھی وہ مسئلہ کریٹ ہوا، وہ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا 30% آئل وہاں اب سے نئے ہمس کی بات کر رہے ہیں بالکل. وہ بات یہ ہے کہ وہاں رکا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ دفاعی ٹیکٹکس تو یوز کرے گا نا. جب آپ اس کو تنگ کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں سے آئل اور گیسز یہی علاقے دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو نیچے ڈیولپمنٹ کنٹری ان کے لیے تو پرابلم ہے. یہ کوئی رشیا تو نہیں ہے کہ رشیا کے اندر اپنی ساری چیزیں نہیں کر رہی ہیں. بقایا تو ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کسی جگہ سے کوئی چیز آئل نہیں کر رہا ہے تو کسی جگہ پہ اجناس موجود ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور سب ملکوں کو سوچ کے کہ اس پہ آرام سے کام کیا. دیکھیں کوئی ملک آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے طریقے سے اس کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ فیزیبل نہیں ہے. آپ اس کو دبا سکتے ہیں. یا آپ برٹش میں یہاں دیکھ لیں کہ اگر وہ 200 سال بھی حکومت کر گئے تو انڈیا کو وہ روک نہیں سکے یا پاکستان کو روک نہیں سکے. وہ 200 سال بعد بھی جاگ سکتے ہیں، 2000 سال بعد جاگنا انہوں نے ضرور ہے. جن کا ملک ہے آپ ان کو، اگر امریکہ آزادی سے کام کرنا چاہتا ہے تو ایرانیوں کو بھی اجازت دینی چاہیے. دنیا کے ہر ملک کو اجازت دینی. وہ جیسے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں لکھا ہے کہ ہر قوم اپنی جگہ پہ اپنے صحیح طریقے سے ڈیولپ کر سکتے، ان کو بھی کرنا چاہیے. خود مختاری خود ہونی مختاری ہونی چاہیے. جب ہم نے یو این او نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور اللہ کا نظام بھی یہی ہے کہ آپ ہر آدمی کو زندہ رہنے کی اجازت دیں. پوری دنیا کے جیے اور جینے دو جینے دو کا کنسیپٹ ہے. آپ ایرانیوں کو پرابلم نہ کریں، اسرائیل وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنگی نہ پیدا کریں. لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہو کہ اس نے عربوں کو وقت ڈالا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے عرب ان سے کوئی تنگ ہے نا تو کی ڈال رہے ہیں. تو اگر یہ ہم ان پہ ورکنگ کریں تو جو ہمارے ہیں جو بہت زیادہ ڈیولپڈ ملک ہیں جو یو این او کو فورس کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے نا کہ ہم نے یہ کیسے قوم متحدہ کیسے بنائی. ہم نے تو ظالم کے خلاف بنائی تھی اور ہم یہی بیٹھ کے ظلم کرنا شروع کرتے. اب اگر اسرائیل میں کوئی بندہ مر رہا ہے تو اس کی جگہ ایران میں مرتا ہے تو ایرانی بندہ نہیں، اسرائیلی بندہ ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو یورپین لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے مفادات ہیں تو وہ اسی طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہمیں انسانیت کے طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہم بہتر کیسے ہو سکے. جنگ کسی چیز کا حال ہی نہیں ہے. آپ پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم، پھر بھی ہم نے ٹیبل پہ بیٹھنا. تو اب ہم وقت ضائع کرنے کے بعد کیا ایران عراق ٹیبل پہ نہیں بیٹھا، مشرقی اور مغربی جرمن ٹیبل پہ نہیں بیٹھا، یورپین یونین ٹیبل پہ نہیں بیٹھی. اور جہاں جہاں لڑائی ہوئی ہے، افریقہ میں لڑائی ہو رہی ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ گولیوں سے تو آدمی ختم ہو سکتا ہے لیکن سروائیو نہیں کر سکتا. کیا آپ نے مجھے مار دیا یا میں نے آپ کو مار دیا؟ سسٹم تو یہی ہوگا نا. ایران میں آپ جتنی مرضی جنگ کر لیں، آخر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ یہ سسٹم بہتری سے حل ہو جائے اور ڈیولپمنٹ آ جائے. ماشاء اللہ بڑے ویلیویبل آپ نے اگین شیئرنگ کی. یہ بتائیے جیم سٹونز کی اگر ہم بات کریں تو ماشاء اللہ پاکستان جیم سٹونز میں نیچرل ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم مالا مال ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دبئی کی انڈسٹری اسٹیبلش ہوگی اپنے سراؤں ریت کے باوجود، لیکن ہم اپنی جیم سٹونز کی انڈسٹری کو بھی ڈیولپ نہ کر پائے. آپ کا سوال تو بڑا ویلیویبل ہے اور ہمارے وہ زخم کرید رہا ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ بات سنی. میں آپ کو بات بتاؤں، میں نا 2008 میں انڈیا گیا تھا تو اس نے مجھے ایک جیم سٹون دکھایا کہ جی یہ جیم سٹون ہمارا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کا تو پوری دنیا میں جیم سٹون میں نام ہی نہیں، یہ تو ہمارا ہے اور آپ نے اس کو اپنے نام سے بیچ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ بحث ہوئی تو میں نے کہا جی آپ میپ نکال کے لائیں تو دکھائیں. تو وہ پریشان ہو گیا. اب دیکھیں نا بدبختی ہماری یہ ہے کہ سوائے ڈائمنڈ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے جیم سٹون دیے. دنیا کا مہنگا ترین ایمرلڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، دنیا کا مہنگا ترین سفائر اور روبی پڑا ہوا ہے وہ جو کشمیر رینج میں پڑا ہوا ہے. ترملین ہے، کنزائڈ ہے، ایکوا مرین ہے، پریشس اور سیمی پریشس کی ساری لائن ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اور دوسری سب سے جو بڑی بات ہے، یہ جو ہمالیہ ریجن کے جو مائننگ ہے نا، یہ اس کا جو لسٹرڈ ہے نا، یہ دنیا میں سب سے خوبصورت لسٹرڈ ہے. اچھا، ہمالیہ اور کہاں ہمالیہ ریجن کا یہ، کیونکہ یہ کول مائننگ کا مال ہے اور اس کے اندر جو جیم سٹون تیار ہوتا ہے اس کا جو شائننگ ہے یا لسٹرڈ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے. کلر کمبینیشن ان کا بہت اچھا ہے. صرف ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ سوائے سری لنکا کے علاوہ
نہ تو انڈیا کے پاس کوئی جیم سٹون ہے، نہ بینکاک کے پاس جیم سٹون ہے، اور پوری دنیا میں یہ لوگ رن کر رہے ہیں کہ جی یہ جیم سٹون بیچ رہے ہیں. آپ بینکاک میں چلے جائیں تو بہت بڑی انڈسٹری انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. کسی دور میں وہ ریڈ ایریا تھا، اب وہ جیم سٹون اور ٹیکسٹائل میں ان کا ایک نام بنتا ہے. تو اگر ہم اس پہ ورک کریں، دیکھیں جی اب ہمارا ایمریڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پچھلے ستمبر میں ترکی تھا، تو ایک سٹال میں نے انڈین دیکھا، تو میں نے اس کو کہا یہ ایمریڈ پڑا ہوا آپ کے پاس؟ یہ جی افغانی ایمریڈ ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ افغانی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے. میں نے کہا سر آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کلر اور یہ لسٹر جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں ہمارے پاس ہے، یہ شائننگ پوری دنیا میں کسی ایمریڈ کے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ 2 دانے اس میں 3 افغانی ہیں اور بقایا یہ ہمارے. تو آپ یہ بات بتائیں کہ $800 وہ پر کیرٹ بیچ رہا تھا. وہ ایمریڈ جو ہم سے وہ $20-25 $30 میں وہ رف فارم میں لے رہے ہیں. رف فارم میں ہم اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے. اگر وہی ہمارے یہاں سیٹ اپ لگ جائے تو بڑا زبردست ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جیم سٹون میں، اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. نہ ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشنوں میں جاتے ہیں، وہی انڈین اسی جیم سٹون کو اپنے نام سے بیچتے ہیں. تو اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ بھی. اگر بینکاک دیکھیں نا، ہمیں روز تو ویل نہیں بنانا، بنا ہوا ویل پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو کریں گے، دیکھیں جی اگر آپ ایکوا مرین نکال رہے ہیں تو اگر آپ اس کو کوئی 20 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کے جی بیچ رہے ہیں یا 5 لاکھ روپے کے جی بیچ رہے ہیں، جب وہ بنے گا تو ہو سکتا ہے وہ کروڑ سے بھی زیادہ چلے جائے، 2 کروڑ میں بھی چلا جائے گا. پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل بائر یہاں آئے گا. لاہور کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جو بائر ہیں، سیف سٹی ہے لاہور، آنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں نا، وہ خود اپنے دماغ سے پالیسیز بناتے ہیں، اور پرابلم ہے اس کی ایکسپورٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی انڈسٹری ہے، ڈیولپ ہو سکتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے، اور اربوں ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے. پھر لوگوں نے، انڈیا نے تو باہر سے امپورٹ کرنا، افریقہ سے لے گا، ہم سے لے گا، انڈر دا ٹیبل مال جا رہا ہے، اور سارا مال بینکاک اور میں. انڈیا میں ہماری ڈیمانڈ بھی ہے ہماری سر پروڈکٹ. بات یہ ہے کہ جو آپ کے اندر جو واچز میں سب سے اچھا جیم سٹون لگ رہا ہے وہ سارا پاکستانی ہے. جو آپ اس میں ایمرلڈ لگا رہے ہیں، جو واچز میں لگ رہا ہے یا اچھی جولری میں لگ رہا ہے، تو وہ آپ کا ہے، اور وہ ہائیلی ڈیمانڈیڈ ہے. ہائیلی ڈیمانڈیڈ ہے. بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر اس انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دیکھیں نا، ٹیکسٹائل میں آپ نے ایک کنٹینر بھیجنا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیکٹ پکڑا ہو اس کنٹینر سے بڑا ہو، اور آپ کے پاس یہ پوری دنیا میں مائننگ ختم ہو رہی ہے، اور آپ نے تو ابھی سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ کے پاس ایمرلڈ پڑا ہوا ہے، روبی پڑا ہوا ہے، سفائر پڑا ہوا ہے، ترملین ہے، وہ بے شمار جیمس. ایز آف ڈوئنگ بزنس شاید ہم کہیں نہ کہیں مس کر رہے ہیں اس کے سر اندر. بزنس واقعی مس کر رہے ہیں. ہمیں اس سسٹم میں جانا کیونکہ پوری چاہیے. دنیا میں آج کل ایک بڑی کانسیپچول یہ جنگ ہے کہ آپ جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے اتنا ہی وہ بزنس فلرش کرے گا. بالکل کرے گا، بالکل کرے گا. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی ہے یا بینکاک کی مثال دی ہے. آپ جے پور جو ہے وہ دنیا میں بے شمار وہ جیم سٹون بیچتا ہے. اب آپ ان کے پاس وہ لڑیاں آتی ہیں جس کو ہم کیرکی بولتے ہیں. تو آپ یقین کریں، انہوں نے ہمارا بلور جو ہے، جو ہم سے وہ 2-4 ہزار روپے کلو دے رہے ہیں، تو لاکھوں روپے کلو میں اس کو ڈائی کر کے بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ میں آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو وہ ان سائڈ اور وہ ان ٹولڈ ٹروث بتائے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں سوچے ہوں گے. تو ناظرین، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، جڑے رہے سیوک لینس کے ساتھ، کیونکہ آج کی جو یہ آگاہی سے بھرپور ایک گفتگو تھی، جو سیشن تھا، امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. سبسکرائب کر دیجئے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سیوک لینس کے ساتھ. بہت شکریہ.